اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ وهو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ درود و اسلام پڑھنے والے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی محافل میلاد و وصل کا انتظام و اہتمام کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی خیر و برکت ایمان کی تر و تازگی مضبوطی پختگی اور سید الفرائض جو سنت کہ کلمہ طیبہ اور درود و سلام کا ورد و وظیفہ 100 لاکھ کی صورت میں اس میں تمام شامل ہونے والے مرد و عورت بچے بوڑھے خواتین یہ سب خوش نصیبی کا عملی ثبوت ہے اور اس خوش نصیبی کے ہم سب بھی گواہ ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ فقط اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایمان کی تر و تازگی اور پختگی اور مضبوطی اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ درود و اسلام کا ورد و وظیفہ 100 لاکھ کہ جس کی برکت سے ہمارا ایمان بھی تر و تازہ ہو، جس کی برکت سے ہمارا دل اطمینان حاصل کرے، جس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن سب کچھ سنور جائیں۔ غرض یہ ایسے قیمتی لمحات، ایسی بابرکت محفل کہ موقع کے اعتبار سے کہ مقام اثر کرتا ہے کہ مقام اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وقت اثر کرتا ہے کہ شب جمعہ ہے جس میں کم از کم 70 گنا سے 1 لاکھ گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور ورد و وظیفہ میں سید الفرائض و سنت تمام فردوں اور تمام سنتوں کا سردار کلمہ طیبہ و درود و سلام ہے، اور رہنمائی میں صرف اور صرف ایمان کی تر و تازگی اور فلاح اور ایسے مسائل ظاہریہ اور مسائل روحانیت آج ایک بڑے ہی
अलैहिस्सलाम और शेख मोहसिनीन के फैज़ान खासवाब की बरकत के वसीले से बहुत ही खास रहनुमाई है। अगर कोई जिस तरह किसी भी मंजिल पर जाने के लिए बहुत से रास्ते बनाए जाते हैं, खाना काबा को ही ले लें कि खाना काबा जमीन के दरमियान में, पूरी जमीन के दरमियान में अल्लाह ताला ने मक्के को मुंतखब किया। मक्के के दरमियान में मस्जिद हराम को मुंतखब किया और मस्जिद हराम के दरमियान में खाना काबा। अब मशरक में रहने वाले जब सजदा करते हैं तो उनका रुख भी खाना काबा की तरफ, मगरब में रहने वाले जब सजदा करते हैं या खाना काबा की तरफ सफर करते हैं, शमाल वाले, जनूब में रहने वाले, गर्ब पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान जब अपने अल्लाह की तरफ रजू करते हैं नमाज के लिए, क्या रुकू सजूद के लिए या फिर उम्रा और हज की हाजिरी के लिए, तो रास्ते सभी के मुख्तलिफ हैं। मशरक की तरफ से जाने वाले को मशरक वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, मगरब की तरफ से आने वाले को मगरब से जाने वाला रास्ता, शमाल और जनूब से दुनिया के तमाम गोल चक्कर से आने वालों को अपने अपने इलाकों से जो करीब रास्ता पड़ता होगा, जो सीधा रास्ता जाता होगा, जाना सभी को कहाँ है? खाना काबा। जाना सबको कहाँ है? खाना काबा या मदीना शरीफ। लेकिन हर एक को रास्ता जो है वो अपने अपने मुकाम के मुताबिक इख्तियार करना पड़ता है। तो जब खाना काबा तक पहुंचने के लिए, मदीना शरीफ तक पहुंचने के लिए हर एक के लिए अलग अलग रास्ते हैं कि जो भी जिस रास्ते से चल पड़ेगा, मशरक वाला चले, मगरब वाला चले, शमाल वाला चले, जनूब वाला चले, दुनिया के इस गोल चक्कर में से जहां जहां से भी रास्ते बनेंगे, जिस रास्ते को इख्तियार करके भी वो मक्के और मदीने की तरफ चल पड़ेगा तो उस रास्ते से ही वो मक्के और मदीने पहुंच जाएगा। तो ये बरकतें हैं। इसी तरह हदायत और रहनुमाई के शरीयत के अमाल हो या तरीकत की रहनुमाइयां, इनके भी इसी तरह रास्ते हैं। इनमें से भी हमें जो आसान तरीन और करीब तरीन पहुंचने का रास्ता मिल जाए और पहुंचाने वाला अगर रहनुमा भी मिल जाए, रहनुमाई करने वाला और पहुंचाने वाला रहनुमा भी मिल जाए तो बस फिर तो मंजिल बहुत ही आसान हो जाती है। फिर मंजिल बहुत ही आसान हो जाती है। आज की रहनुमाई तो तौफीक इलाही से मैं बयान करूंगा, लेकिन इस रहनुमाई में पाए जाने वाले सवाल, ये सब आपके सवाल हैं। तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और सामाईन के सवाल हैं। ऐसे पेचीदा सवाल हैं कि आज अगर आप आज की रहनुमाई को तवज्जो से सुन लें, समझ लें, तो ये तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और इन सवालों की सारी उलझने भी आपकी जो है वो बिल्कुल सुलझ जाएंगी। बड़ी तवज्जो वाला, रहनुमाई वाला, बड़े सवालों के
رہنمائی کا آغاز کہ جسے کہتے ہیں ہڈ بیتی، ہڈ بیتی کہ جو انسان کا ایک ذاتی واقعہ، ذاتی عمل ہوتا ہے، یہ کتابوں سے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، سب کچھ توفیق الہی سے اس روحانیت کے راستے پر آ کر ہر عمل کو، ہر منزل کو، ہر سوال کا جواب، ہر الجھن کے سلجھانے کا طریقہ اپنے اللہ، نبی اور مشائخ کے احسانات کے وسیلے سے سمجھا اور سیکھا ہے۔ تو بیعت کرنے کے بعد اپنے پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کافی وقت گزر چکا، حتیٰ کہ مجھے پیر و مرشد کی طرف سے خلافت بھی مل چکی اور بیعت کرنے کی اجازت بھی مل چکی، لیکن میں نے بھی مزید اپنے قلب کے اطمینان کے لیے اس وقت بیعت کا سلسلہ شروع کیا کہ جب تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے بعد بھی جب زیارت حاصل ہو گئی تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں بھی بحیثیت مرید و خلیفہ، میرا مرشد، میرے مشائخ، میرا سلسلہ، یہ سب مجھ پر توجہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس اطمینان قلب پر ہی اپنے دنیاوی، دینی اور روحانی سفر کو رواں دواں کیے چل رہا تھا کہ لوگوں کے مسائل سنتا اور ان مسائل کو، کبھی دینی مسائل آتے، کبھی دنیاوی بھی آتے اور کبھی روحانی بھی آتے۔ ابھی یہ سوال میں بیان بھی کروں گا کیونکہ یہ سوال جب میرے اندر آئے تو میں نے یہ غور و فکر کیا کہ یہ سوال خالی میرے ہی سوال نہیں ہے، ہر مسلمان ایمان والا جو بھی بیعت کو اختیار کرتا ہے، یہ سب اس کے بھی سوال ہیں، ہر بیعت کرنے والے کے سوال ہیں، ہر مرید کے سوال ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں جنہوں نے بھی بیعت کر رکھی ہے یا بیعت کرے تو یہ سوال ان کے اندر ضرور آتے ہیں، اور جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو پیروں کو سرے سے مانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ان کے بھی سوال ہیں، وہ اسی وجہ سے بیعت ہی نہیں کرتے ہوتے، بیعت کو مانتے ہی نہیں۔ ان سوالوں کا چونکہ جواب نہیں ہے نا، ان کو کہیں جواب نہیں ملتا، اس لیے وہ بیعت ہی نہیں اختیار کرتے، بیعت کو ہی نہیں مانتے، پیروں کو ہی نہیں مانتے، مشائخ کو ہی نہیں مانتے، اور جو بیعت کرنے والے ہیں ان کو بھی جب بیعت تو کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سوالوں کا جواب ہی نہیں ملتا، جواب ہی نہیں ملتا، تو پھر مرید ہو کر بھی وہ بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں۔ دلیل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہو چکے، تو اللہ تعالی سے قربتیں بھی مل گئی، محبتیں بھی مل گئی۔ جب نمرود کے پاس سوال و جواب کا موقع آیا، کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے
زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود جو اس وقت کا حاکم بھی ہے اور خود کو خدا بھی بنائے بیٹھا ہے، اللہ کا شریک بھی بنا ہوا ہے، اللہ کا شریک بھی بنا ہوا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتا ہے، یا ابراہیم کہ یہ جو تم نے اپنے رب کی، اپنے معبود کی، اپنے مالک و خالق کی طاقت بتائی ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، تو یہ طاقت اور اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ لہذا قرآن و حدیث گواہ ہے کہ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا۔ ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم تھا اور دوسرے قیدی کو رہائی کا حکم تھا۔ اس نے کہا ابراہیم کہ دیکھ لو، ایک کو رہائی کا حکم ہے، دوسرے کو سزائے موت دی جانی ہے، تو دیکھ لو کہ میں کس طرح زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ اور ثبوت اس نے کیا دیا کہ جلاد کو بلا کر کہا کہ میں ہوں زندگی اور موت کا مالک، لہذا رہائی پانے والے کو مار دیا جائے، اس کی گردن کاٹ دو۔ لہذا رہائی پانے والے کی گردن کاٹ دی گئی، اور جس کو موت کا حکم دیا گیا ہوا تھا، کہا ابراہیم اس کے لیے موت کا حکم تھا، اب میں اسے رہا کر رہا ہوں، زندگی عطا کر رہا ہوں۔ زندگی والے کو میں نے موت دے دی ہے اور موت والے کو میں نے زندگی دے دی ہے۔ اب اس سوال پر تو نمرود نے جواب دے دیا، جواب کیا بلکہ عملی ثبوت بھی دے دیا کہ زندگی والے رہائی پانے والے کی گردن کٹوا دی، اور جس کی گردن کٹنی جانی تھی اس کو رہائی دے کر زندگی عطا کر دی بقول نمرود کے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر نظام کائنات کی طرف توجہ فرما کر کہا کہ میرا رب تو وہ بھی ہے، میرے رب کی شانوں میں یہ بھی شان و عظمت ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے اور نظام کائنات اگر تیرا بنایا ہوا ہے، تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اس پر چونکہ وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، اس کا دعویٰ خدا جھوٹ پر مبنی تھا، صرف دنیاوی طاقت تھی اس کے پاس، حقیقی اور دائمی طاقت تو نہیں تھی، کائناتی طاقت نہیں تھی، لہذا لاجواب ہو گیا۔ تو اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد ازاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار عالم، تو زندہ کرنے والا ہے، تو مارنے والا ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی ان صفات کے بارے میں عین الیقین، یعنی مجھے دکھائے سب کچھ۔ یہ قرآن پاک کے اندر رہنمائی باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا ابراہیم میں ہی ہوں زندہ کرنے والا، زندگی عطا کرنے والا، مارنے والا، موت دینے والا، تو ابراہیم کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، اے زندگی اور موت کے رب، اے زندگی اور موت، حیات اور موت کے خالق، میرا یقین تو ہے، لیکن
نمرود نے الجھن پیدا کر دی تھی کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رہائی پانے والے کی گردن اڑا دی اور جس کی صبح گردن کٹی جانی تھی اس کو زندگی دے کر جو ہے رہا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم دلیل بنانے قلم کے لیے یہ دکھا دیتے ہیں اور دکھاتے بھی اس طرح سے ہیں کہ جس کو دل پوری گہرائیوں سے تسلیم کرے گا, پوری گہرائیوں تک اطمینان سے بھرپور ہو جائے گا. ابراہیم 4 پرندے لے لو, مختصر وقت ہے شارٹ رکھتے ہو کیونکہ میں نے اس دلیل کے بعد اس رہنمائی کی طرف آنا ہے جس میں سارے آپ کے سوال ہے اور ان کا جواب بھی آپ کو پہنچانا. ہر کوئی علماء کرام سے بھی کتابوں میں بھی ان واقعات کو تو سن ہی چکا ہے, سنا بھی ہوا ہے. یہ تو صرف دلیل کے لیے دوبارہ دہرایا ہے کہ 4 پرندے دیے گئے, ان کی چونچیں سلامت رکھی گئی, ذبح کر دیا گیا, خون زمین پر بہ گیا, پر جو ہے سارے اکھیڑ دیے گئے, ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر آپس میں مکس کر دیا گیا. آپس میں مکس کرنے کے بعد کیما بنا دیا گیا اور جب چاروں پرندوں کے گوشت کا ہڈیوں کا کیما بن کر مکس ہو گیا تو پھر ان کے اس چاروں کے مشترکہ گوشت کے 4 پیڑے بنا دیے گئے, 4 حصے بنا دیے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی سے ان 4 حصوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھ دیا اور پھر یہ اللہ کا حکم تھا, رہنمائی تھی. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم چونچے, چاروں کی چونچیں سلامت رکھنے کے لیے حکم تھا. تو چاروں کی چونچیں تاکہ پہچان ہو سکے, تاکہ ابراہیم تمہیں پہچان ہو سکے چونچوں کے ذریعے سے. چونچیں سلامت رکھی گئی, باقی سب مکس کیما کر کے پھر اس کے بعد 4 پیڑے الگ الگ بنا کے الگ الگ جگہوں پر رکھ دیے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب ان کو اپنی طرف بلاؤ, چاروں کی چونچوں کو مدِ نیت رکھ کر اب بلاؤ ان کو اپنی طرف. تو پھر جب ابراہیم نے حکم الہی سے بلایا تو ہر ایک کے کیمے کا ذرہ ذرہ جو مکس ہو چکا تھا, ہر ایک کا ذرہ ذرہ, ان کا خون جو زمین کی گہرائیوں میں جذب ہو چکا تھا, وہ خون, ان کے پر جو الگ الگ بکھر چکے تھے, ہر چیز حکم الہی سے الگ الگ ذرہ ذرہ گوشت کا جڑ گیا, ہڈیوں کا جڑ گیا, اندر اور باہر میں سارے وجود کا جڑ گیا. خون جو ہے وہ ہر ایک کا زمین سے نکل کر اپنے پرندوں کے وجودوں کے اندر جذب ہو کر پہنچ گیا. اس کے اوپر پر بھی لگ گئے, ہر ایک کا پر اپنی اپنی جگہ پر جا کر جڑ گیا اور چند ہی لمحات کے اندر وہ سارے پرندے, ان کا ظاہری وجود بھی جڑ گیا, ان کا خون بھی ان کے اندر پہنچ گیا اور ان کے پر بھی جڑ گئے اور وہ زندہ بھی ہو گئے, زندہ بھی ہو گئے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ابراہیم نمرود نے تو ایک حکم کی تبدیلی کی ہے اپنے اختیار کے تحت, اختیار دنیاوی کے تحت, کہ رہائی پانے والے کی گردن اڑا دی ہے اور جس کو موت ملنی تھی, جس نے جرم سزائے موت والا کیا تھا, اس کو رہا کیا ہے. یہ تو آپ دنیا دار جو ہے یہ کر سکتا ہے, جبکہ ابراہیم ہم نے تو تمہیں زندگی اور موت کا وہ نمونہ دکھا دیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر یہ ہوتا ہے اطمینان قلب و باطن, کہ جب دل مطمئن ہو جائے, اطمینان پا جائے, تو سوال جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایمان کو, ہمارے اطمینان کو,
ہمارے ایقان یعنی یقین کو بے اطمینانی جو ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا حقیقی جواب جو ہے وہ ہمارے لیے اطمینان کے، ایمان کے، ایقان و یقین کے اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آئیں ذرا اب سوال بھی سنتے ہیں جو میرے نہیں، میرے بھی ہیں تھے، یعنی میرے بھی تھے، اور تمام بیعت کرنے والوں کے بھی یہ سوال ہیں، اور جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ ان کے بھی سوال ہے۔ تو پہلے تو سوال دہراتے ہیں، جواب بعد میں دیتے ہیں۔ ہم ایک توجہ کے ساتھ، توجہ حاضرین و ناظرین و سامعین کی بڑی ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پیر و مرشد کہ ہم مریدین جب بیعت کر لیتے ہیں تو ایک بات ہمیں اپنے ایمان میں، عقیدے میں، نیت میں بھی، ارادے میں بھی اور لفظاً بھی دہرانی پڑتی ہے کہ اگر بیعت ہونے کے بعد ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے، درجہ بدرجہ دنیا کی تمام چیزوں کو دہرا لیتے ہیں، اب ساری تو دہرائی نہیں جا سکتی، چند ایک چیزوں کو بطور دلیل، بطور مثال دہرا لیتے ہیں کہ بھائی مرید کی شادی ہوگی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ آ جائے تو عقیدہ یہی کہتا ہے کہ سرکار یہ تو سب آپ، یہ میرے مرشدوں کا، یہ میرے مرشدوں کے کرم سے رشتہ ملا ہے، شادی ہو گئی تو یہ بھی میرے مرشدوں کا کرم ہے کہ ان کے کرم کی برکت سے شادی ہو گئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بیٹی بیٹا دیا تو تب بھی یہی عقیدہ کہ میرے مرشدوں کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور بیٹا عطا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے۔ کاروبار کی طرف چل پڑے تو تب بھی ہمیں کیا حال ہے کاروبار کا؟ یہ میرے مرشدوں کا بڑا کرم ہے کہ کاروبار بڑا اچھا مل گیا ہے۔ بھئی کاروبار کی صورتحال کیسی ہے؟ بس میرے مرشدوں کا بڑا کرم چل رہا ہے کہ برکتیں ہیں، اچھا کاروبار چل رہا ہے۔ نیکی کی طرف چل پڑو، بھئی نیکی کا کیا عالم ہے؟ بھئی یہاں پر بھی میرے مرشدوں کا بڑا کرم ہے، ہر وقت کلمہ بھی ورد میں ہے، اور ان کی دعا و خیر و برکت سے نیکی کے مختلف مواقع حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ حج اور عمرے کا بھی موقع نیکی میں آ گیا تو وہاں بھی یہی دعا، وہاں یہاں پر بھی یہی عقیدہ کہ میرے مرشدوں کا کرم ہے کہ میں حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ روحانیت کی طرف چل پڑے، آپ روحانیت کی، روحانیت کے طالب علم، تیرا کیا جواب ہے؟ تو وہ بھی، اس کا جواب بھی یہی کہ میرے مرشدوں کا کرم ہے، روحانیت میں منزلیں طے کر رہا ہوں، بڑی قربتیں، بڑی محبتیں حاصل ہو رہی ہیں، منزل در منزل آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ ساری نسبتیں ہم اپنی دنیاوی، دینی اور روحانی، حتیٰ کہ آخرت کی بھی، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تمام رشتے، تمام دنیاوی رشتے موت کے وقت معقوف ہو جاتے ہیں، یہ بیعت کا رشتہ
بھی کر لیا، ہم دہراتے بھی ایسے ہیں، لیکن پیر و مرشد ایک عرض ہے، الجھن ہے، سوال ہے، آپ اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں۔ تو کہنے لگے ہاں، کہ الجھن کو اور سوال کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ الجھن جو ہے اگر اسے زیادہ دیر تک رکھو تو وہ مزید بندے کو الجھاتی جاتی ہے، مریض کو الجھاتی جاتی ہے۔ تو پوچھو، میں نے کہا حضرت ایک مریض کی دنیاوی زندگی کے مسائل حل ہو، جیسے میں نے بتایا بھائی شادی ہوئی تو بزرگوں کے کرم سے، اولاد ملی تو بزرگوں کے کرم سے، گھر میں امن و سکون ہے تو بزرگوں کے کرم سے، اور نوکری اور کاروبار ملا ہے تو بزرگوں کے کرم سے، رزق میں بہتری اور برکت ہو رہی ہے تو مشایخ و مرشدین اور بزرگوں کے کرم سے، اور شریعت میں توفیق الہی سے نیکی مل رہی ہے تو وہ بھی بزرگوں کے کرم سے، اور معرفت کی طرف سفر طے ہو رہا ہے، کوئی نیکی اور روحانیت کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بھی بزرگوں کے کرم سے۔ میں نے کہا حضرت اب جو لوگ بیعت کو اختیار ہی نہیں کرتے، یا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور مزید تیسرے درجے پر تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ۔ میں نے کہا حضرت اب ہمارے معاملات میں ہمیں بیوی ملے یا حیثیت عورت، ہمیں شوہر ملے، کاروبار ملے، اولاد ملے، ملازمت ملے، دنیا کی جو بھی نعمتیں ملے، اب ہمیں منسوب کر دیجیے ہمارے مرشدوں کا کرم ہے، ہمارے مرشدوں کا کرم ہے۔ دہرا سکتا ہے، پتہ چلے کہ سن بھی رہے ہیں۔ ہاں بھائی کہ ہم نے دہرانا ہے بحیثیت مرید کہ یہ ہمارے مرشدوں کا کرم ہے۔ آج بھی مرید دہراتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ تو یہ ہمارے مرشدوں کا کرم ہے۔ میں نے کہا جی یہ مرید بات تو ہو گیا کہ مرشدوں کا کرم، تو حضرت یہ جو بیعت نہیں کرتے یا بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، یا سرے سے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بیویاں اور عورتوں کو شوہر تو پھر بھی عطا کرتا ہے، اولادیں، بیٹیاں اور بیٹے تو ان کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، کاروبار یا ملازمت وہ تو ان کو بھی ملتی ہے، اور اسی طرح جس مقصد کی طرف بھی وہ چل پڑے، بہت سے بیعت کے نہ کرنے والے اور مخالفت کرنے والے شریعت کی زندگی میں دیکھیں تو بڑے پابند عبادت بھی نظر آتے ہیں، اور مرشدوں کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معرفت میں بھی لگے رہتے ہیں، یعنی روحانیت میں کے حصول کے بھی کوشش میں نظر آتے ہیں، اور اگر نان مسلم دیکھے جائیں تو وہ بھی زندگی کی تمام نعمتوں کو حاصل بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کے مقدر بنائے ہیں، انسانوں کے بھی مقدرات بنائے ہیں، ہر ایک کے مقدر میں ماں کے پیٹ سے لے کے مرنے تک مقدرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمارے مرشدوں کا کرم کہ انہوں نے ہمیں نعمت دی ہے یا دلائی ہے، ان کی دعا اور خیر و برکت سے ملی ہے، اور جب کہ یہی نعمتیں بیعت نہ کرنے والوں کو بھی مل رہی ہے، اور جبکہ یہی نعمتیں
ہمیں جب مرشدوں کے کرم سے ملا ہے تو پھر کیا حضرت ہمارے مقدروں میں کچھ بھی نہیں تھا، یا ہمارے مقدروں میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو بھی ملا اور جو بھی ملنا ہے وہ مرشدوں کے کرم سے ہی ملنا ہے، کہ انہوں نے ہی ہمیں دینا ہے یا دلانا ہے، یا کرم کرنا ہے یا کرم کروانا ہے۔ اور ہم جب اولیاء کے بارگاہ میں اپنی فریاد بھی پیش کرتے ہیں تو یہ بھی جملہ مشہور ہے کہ کرو کرم کرواؤ کرم، کرو کرم کرواؤ کرم۔ ہر بیعت کرنے والا مرشد کی بارگاہ میں یہی توجہ رکھتا ہے کہ آپ کرم کریں بھی اور کرم کروائیں بھی۔ یہ ساری برکتیں ہماری تو جڑ گئی مرشد کے ساتھ۔ اب سوال جو تھا وہ یہی تھا، بلکہ سوالات تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یا ملے گا، ہمیں جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ ملے گا مرشدوں کے کرم کرنے اور کروانے سے، اور جو حضرت بیعت نہیں کی کر رہے یا کوئی بیعت کا پتہ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو سرے سے پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی تو یہ نعمتیں ساری ہمیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی یہ ساری نعمتیں ملتی ہوئی ہمیں معاشرے میں دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو حضرت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ ان کو تو مقدر مل رہے ہیں، یعنی غیر مسلموں کو بھی مقدر مل رہا ہے، جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کا مقدر کا حصہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، مل رہا ہے، اور جو بیعت سے لا علم ہے ان کو بھی یہ ساری چیزیں اللہ کے لکھے ہوئے مقدروں کے تحت مل رہی ہیں۔ تو حضرت کیا پھر ہمارے مقدروں میں کچھ نہیں تھا کہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے اور جو بھی ملے گا وہ مرشدوں کے کرم سے ہی ملا ہے اور مرشدوں کے کرم سے ہی ملے گا؟ اس سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شاید ہمارے مقدروں میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں بھئی، یہ سوال آپ لوگوں کے اندر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھئی، ذرا اکثریت رائے بولے نا، یہ اندر نیک منانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب میری ہاں میں ہاں نہ بلایا کریں، ٹھیک جواب دیا کریں۔ ہاں بھئی، ایسی بیت منانی بے سکونی ہوتی ہے، معاشرے میں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بیعت کی مخالفت کرنے والوں سے بھی یہ تنقیدی سوال سننے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال میرا آپ سب کی نمائندگی میں تھا، میں بھی الجھا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ الجھن میری نہیں، میرے جیسے سارے ہی عام ایمان والوں کی ہے کہ جن کو جب تک اس کا حقیقی معنوں میں جواب نہ مل جائے، یہ بھی اطمینانی ہے کہ مرید ہیں، اس بات پر بھی پکے ہیں، مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہیں، یہ بھی بات پوری پکی ہے، لیکن یہ طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا، یہ قانون سمجھ نہیں آ رہا کہ ہر بات کو ہم نے مرشد سے جوڑنا ہے، مرشد سے منسوب کرنا ہے کہ یہ میرے مرشدوں کا کرم ہے کہ انہوں نے ہی کرم کیا ہے، انہوں نے ہی کرم کروایا ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہمارا تو کچھ بھی نہ ہوا، جبکہ وہی نعمتیں دوسروں کو بھی مل رہی ہیں۔ تو پیر و مرشد میرے سوالوں کو سن کر بڑا مسکرائے، کھلکھلا کر مسکرائے، کھلکھلا کر مسکرائے، کہتے اچھا اب تو سن، تیرے سوال مکمل ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت میں تو چلو ایمان میں ان سوالوں پر سوچتا تو نہیں ہوں، یہ سوال مجھے الجھانے کی کوشش تو بڑی کرتے ہیں، لیکن میں ایمان کی مضبوطی کی برکت سے ان سوالوں پر سے نہ چھلانگ لگا کے آگے نکل جاتا ہوں۔
مضبوط ہوتا کہ ان الجھنوں سے وہ بچ کر نکل جائے. تو اس لیے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ مہربانی فرما دیں تاکہ یہ الجھنیں جو ہیں وہ ان کا کوئی حل تو نکل ہے، سلجھانے کا طریقہ تو نکل ہے. وقت کی نزاکت تو ضرور ہوگی بھائی، لیکن میرے آنے کا مقصد بھی ہوتا ہے، آپ کے بلانے کا بھی مقصد ہے، میرے آنے کے بھی مقاصد ہیں، تو وہ تو پورے ہونے چاہیے نا. اس لیے پریشان نہیں ہونا. میں نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی بیعت ہے، کہیں بھی بیعت ہے، جو کوئی بھی حاضرین و ناظرین و سامعین اس رہنمائی کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے ظاہر و باطن کے بڑے مقاصد کو حاصل ہو جائے گا. اور ان کی الجھنیں جو الجھا دیتی ہیں، بھائی جب دیکھو نا راستے میں بندہ کانٹا ہی چھپ جائے تو ٹھیک طرح آگے چل نہیں سکتا. الجھنیں جال کی طرح ہے، جب جال میں پھنس جائے بندہ تو آگے کیسے جا سکتا ہے. اس لیے یہ سوال پیدا تو ہوتے تھے، لیکن چلو ایمان کی مضبوطی، یقین کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی جس کے اندر ہو وہ ایسی الجھنوں سے جنپ لگا کر آگے نکل تو جاتا ہے، لیکن ہر کوئی نہیں بھی نکل پاتا، بہت سے ان میں پھنس بھی جاتے ہیں. اس لیے بھی میں نے یہ سارے سوالات عرض کر دیے. سرکار سے ایسا فرماتے ہیں کہ میرے سوال مکمل ہو گئے. میں نے کہا جی بالکل میرے سوال تو مکمل ہو گئے ہیں. یہ آگے اور بھی کئی پوائنٹ ہیں، کئی نعمتیں ہیں، لیکن اوورآل میں تو صرف ایک مثال اور ایک دلیل دے رہا ہوں کہ ہمیں جو بھی نعمت ملے، ہمیں جو بھی نعمت ملے، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، ظاہر کی ہو، باطن کی ہو، ہم نے تو اس میں اپنے مرشدوں کا کرم ہی جو ہے ایمان و یقین میں، نیت اور ارادے میں دہرانا ہے کہ یہ ہمارے مرشدوں نے ہی کرم کیا ہے اور کرم کروایا ہے. تو پیر و مرشد یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے چیزیں دلیل کے طور پر بیان کی ہیں. بہرحال ہمارا تو عقیدہ اوورآل ہر چیز کے متعلق یہ ہوتا ہے اور بیعت ہمیں یہی سکھاتی ہے، بیعت ہمیں یہی سمجھاتی ہے. لیکن الجھن نہیں جو ہے نا، یہ اس میں الجھن ہے. اس الجھن کو سلجھانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اب سن، اب میرے بھی چند سوالوں کا پہلے تو جواب دے. مجھے پوچھتے ہیں کہ تو بیعت ہے. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا جی بالکل حضرت بیعت ہو. پھر پوچھتے ہیں تو مرید ہے. میں نے کہا بالکل حضرت مرید ہوں. اور تو کس کے ہاتھ میں بیعت ہے؟ میں جی حضرت آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں. اور تو کس کا مرید ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے تو آپ کا ہی مرید ہوں. کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ بتا کہ تجھے کیا بیعت کے حقیقت کا جو نہیں اگر تجھے پتا تو بیعت کے لفظوں کا پتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل بیعت کے لفظوں کے مطلب کا جتنا کو، جو کہ ہم عربی والے تو ہے نہیں، اردو میں جتنا کو اس کے ترجمے کا پتا ہے وہ یہی ہے، خود کو فروخت کر دینا. خود کو فروخت کر دینا. آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ نہیں؟ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، بیچ دینا. یہ ہے بیعت کا مطلب. میں نے کہا بالکل حضرت بیعت کے مطلب کا پتہ ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ تو مرید بھی ہے، تو نے بیعت بھی کی ہے، اور تجھے بیعت کے لفظی ترجمے کا بھی پتہ ہے کہ بیعت کا مطلب ہے خود کو فروخت کر دینا. تو مجھے کہتے ہیں پھر تو نے کیا خود کو فروخت کیا ہے؟ کیا خود کو فروخت کیا ہے؟ کیونکہ تیرے سوالوں کا جواب ان سوالوں کے بعد ہی میں تجھے سمجھا سکتا ہوں، پھر تیری سمجھ میں آئے گا. کیا آیا تو نے بیعت کی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کی ہے. تو مرید ہے؟ میں نے کہا جی بالکل آپ کا ہی مرید ہوں. اور تجھے بیعت کے مطلب ترجمے کا پتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل بیعت کے ترجمے کا بھی پتا ہے کہ خود کو فروخت کر دینا. مجھے پھر کہتے ہیں کہ پھر تم نے میرے ہاتھ میں بیعت کیا کیا ہے؟
کی جاتی ہے، جیسے اللہ کے بندوں کے پاس جا کر مرشد پوچھتا ہے، ہاں بھائی جب ہم بیعت کی نیت کر کے جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے بیعت کرنی ہے، تو پھر مرشد پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تجھے، جیسے میں بھی آپ سب کو کلمہ پہلے پڑھاتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں کہ بھئی میں سلسلہ مشاہیہ قادریہ میں آپ کو بیعت کرتا ہوں، آپ کو بیعت قبول ہے، منظور ہے؟ تو جواباً آپ کہتے ہیں جی ہاں جی قبول بھی ہے، منظور بھی ہے۔ تو پھر میں بعد میں کہتا ہوں کہ ہاں جی آپ کی بیعت قبول ہو گئی، مجھے کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارا کام ایسے کیا تھا نا؟ ہاں جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ سارا کیا تھا، بالکل کیا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر بیچا کیا تھا؟ تیرے سوالوں میں ہے کہ بیوی ملے یا عورت کو شوہر ملے بیعت کے بعد تو وہ بزرگوں نے کرم کیا اور کروایا، اولاد ملے، بیٹی ملے، بیٹا ملے تو بزرگوں نے کرم کیا اور بزرگوں نے کروایا، اور روزی رزق کاروبار ملازمت ملے تو بزرگوں نے کرم کیا اور کروایا، اور جو بھی نعمتیں ملے وہ تجھے دہرانا پڑتا ہے نا، یہی الجھن ہے نا کہ بزرگوں نے کرم کیا اور کروایا۔ تو مجھے کہتے ہیں پھر کیا اب اس بیعت کے عہد کی طرف چل کہ پھر تو نے میرے ہاتھ میں فروخت ہی کیا کیا تھا، میرے ہاتھ میں فروخت کیا کیا تھا؟ میں نے کہا جی وہ بیعت کا طریقہ کار تھا، آپ نے کہا جی بیعت قبول ہے، میں نے کہا جی ہاں بیعت قبول ہے۔ تو پھر کہتے میں نے تجھ سے پوچھ تو رہا ہوں کہ تجھے بیعت کے ترجمے کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ترجمے کا بھی پتہ ہے۔ کیا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں تو خود کو فروخت کر رہا ہے؟ تو میں نے تجھ سے یہی پوچھا کہ ہاں تو خود کو فروخت کرنا چاہتا ہے؟ تو تم نے کہا ہاں جی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں خود کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تمہیں خرید لیتے ہیں، ہم جو ہے تمہیں تمہارے فروخت ہونے کو، بیچنے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے خود کو بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں جی بیچ دیا۔ تو پھر مجھے تنزیہ بھی اور مذاق سے بھی اور ہنسنے بھی کہتے ہیں ملے جلے جذبے کے ساتھ کہ پھر تم نے فروخت کیا کیا تھا ہمارے ہاتھ میں، فروخت کیا کیا تھا ہمارے ہاتھ میں؟ آپ تیرے سوالوں کا میں جواب شروع کر رہا ہوں۔ جی حضرت بیعت جیسے طریقہ کار ہے اس کے مطابق کی ہے، تو آگے تو پھر آپ نے ہی ان سوالوں کے جواب، اتنا تو میں جانتا ہی ہوں، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، عقیدہ ہے۔ میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ مجھ پر جب یہ الجھنیں آتی ہیں تو میں تو ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا جمپ لگا کر اپنے آپ کو ان الجھنوں سے کافی حد تک بچا لیتا ہوں کہ ان کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتا، ان کو اپنے پہ حاوی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ظاہر ہے بہت سے ایسے مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں کہ جن پر یہ الجھنیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنے سوال لے کر بھی آیا ہوں اور سب کی طرف سے بھی یہ سوال عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے بات کی ہے مقدروں کی کہ بھئی جو بیعت نہیں کر جنہوں نے کی ان کے بھی مقدر ہیں، جو بیعت کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے بھی مقدرات ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں اگرچہ اللہ نے ان کو یقینی طور پر پیدا کیا لیکن وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ کو ماننا تو کئیوں کے اندر تو دور کی بات ہے، وہ تو اللہ کے شریک بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بتوں کی صورت میں اللہ کا شریک بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل دے رہا ہے۔ یہی تو سوال ہے، یہی تو الجھن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب باقیوں کو دے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، سب کو تو وہ یہ دے رہا ہے نعمتیں، لیکن جب ہمیں یہ نعمتیں ملے تو ہمارے بھی قانون ہے کہ ہم نے یہی کہنا ہے، ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، ہمارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ یہ نعمتیں ہمیں ہمارے مرشدوں کے کرم کرنے اور کروانے سے ملی۔
یہی تو حضرت سوال ہے، یہی تو الجھن ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر آؤ کہ تم نے جب خود کو بیعت کیا، کہتے ہیں آپ مانتے تو ہو نا بیعت کو؟ میں نے بالکل مان بھی رہا ہوں، بار بار مان رہا ہوں کہ میں نے بیعت کی، میں آپ کا مرید ہوں، اور میں نے آپ نے جیسے دہرایا میں نے ویسے ہی اس کو بیعت کو قبول بھی کیا ہے، پورے دل و جان سے قبول کیا ہے. تو کہتے ہیں پھر تو نے بیچا کیا میرے ہاتھ کے ذریعے سے یہ سلسلہ مشاہیہ قادریہ میں کیا بیچا ہے؟ کیا بیچا تھا؟ میں نے کہا کہ یہی تو حضرت آپ نے ہی سمجھانا ہے کہ کیا بیچا تھا، آپ نے ہی سمجھانا ہے کہ کیا بیچا تھا. اور مجھے پھر کہا کہ جب تم نے بیعت کی تم نے اپنے مال اور جان کو، تم نے اپنے وجود کو، اپنے مال اور جان اس وجود کے اندر ہے، اس ظاہری وجود کے اندر بھی. اگر قلب میں چلے جاؤ تو وہ بھی جان سے جڑا ہوا ہے، اگر روح کی طرف چلے جاؤ تو روح بھی تمہاری حیات سے جڑی ہے، اسی وجود سے جڑی ہے. جب تم نے اس وجود کو بیعت کیا تو تیرا ظاہری وجود بھی بیعت ہو گیا، اور تیرا قلب بھی بیعت ہو گیا، تیری روح بھی بیعت ہو گئی، یعنی فروخت ہو گئی، ہمارے ہاتھ پر فروخت ہو گئی. کہتے اب تفصیل سے درجہ بدرجہ اب بتا، جب تم نے بیعت کی اور خود کو فروخت کیا تو تم نے اپنے وجود کو فروخت کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا جی بالکل کیا ہے. اپنے دل کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ میں جی بالکل، دل بھی وجود کے اندر ہی ہے، وہ بھی ہو گیا. اور کہتے ہیں روح کو بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا جی روح بھی ظاہر ہے اسی وجود کے اندر ہی ہے، وہ بھی ہوگی بیعت، وہ بھی فروخت کی ہے. کہتے ہیں اچھا، جب وجود بھی تم نے فروخت کیا، جب دل بھی تم نے فروخت کر دیا، اور جب روح بھی تم نے فروخت کر دی، تو مقدر کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ مقدر کس کے ساتھ جڑے؟ یہ جو تیری زندگی تھی اللہ کی عطا کرتا، مقدروں میں تمہیں زندگی ملی، مقدروں میں جو کچھ لکھا تھا سب سے دیکھا نا کہ بھائی زندگی ہے تو ملی، اور عورت کو شوہر ملے گا اور مرد کو بیوی ملے گی، زندگی ہے تو ملے گی نا، اور زندگی ہے تو اولاد ملے گی، زندگی ہے تو کاروبار ملے گا، زندگی ہے تو رزق ملے گا. مجھے کہنے لگے کہ جب تم نے اپنے وجود کو، جب تم نے اپنے قلب کو، جب تم نے اپنی روح کو، اور پورا وجود جن اعضاء پر مشتمل ہے، پورے قلب کے جو ظاہری اور باطنی درجے ہیں اور پوری روح کے جو ظاہری اور باطنی درجے ہیں، جب تم نے بیعت کر دیے، فروخت کر دیے، تو تیرا مقدر بھی ساتھ ہی فروخت ہو گیا. اصل میں تو تم نے مقدر ہی فروخت کیا ہے، اصل میں تو تم نے مقدر ہی تو اپنا فروخت کیا کہ حضرت میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میرا مال و جان، کہ جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ جان عطا کی ہے، یہ وجود عطا کیا ہے، یہ دل عطا کیا ہے، اس کے اندر روح بھی عطا کیا، اور میرے اس وجود کے قبضے میں جو بھی مال ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس وجود کے قبضے میں ہے، یعنی میں جن جن چیزوں کا بھی مالک ہوں، جب مالک ہی فروخت ہو گیا، ہمیں جب مالک فروخت ہو گیا تو کیا اس کی ساری چیزیں فروخت نہ ہو گئی؟ پھر ہمیں ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ وہ بھی ہو گئی. مجھے کہا کہ جب تیرا وجود، تیرا دل، تیری روح، تیرے وجود کے جتنے اعضاء اور درجے ہیں، تیرے قلب کے جتنے اعضاء اور درجے ہیں، تیری روح کے جتنے اعضاء اور درجے ہیں، اور تیری زندگی، ان تینوں کا مجموعہ، ان تینوں کو، یہ جسم کو، یہ دل کو، یہ روح کو کس نے جوڑا ہوا ہے آپس میں؟ زندگی میں، حیات میں، زندگی میں، حیات میں
نبی کی بہت سی چیزوں کو نہیں پوری طرح سمجھ پاتے. پھر مجھے اب اردو میں چونکہ سمجھا رہے تھے کیا کہ بیٹے جب تک تم نے سارا کچھ فروخت کیا تو غرض تم نے اپنے مقدروں کو ہمارے ہاتھ پر فروخت کر دی. جب جوانی تو نے فروخت کر دی, وجود فروخت کر دیا, قلب فروخت کر دیا, روح فروخت کر دی, تو غرض ان کے ساتھ جو کچھ بھی جڑا ہے تیری ملکیت میں جو تھا, جو ہے, جو ہوگا, وہ سارا تم نے اپنے مرشد کے ہاتھ کے ذریعے سے سلسلے میں فروخت کر دی. آپ بھائی مانتے ہو اس بات کو؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل یہ تو بات مانتا ہوں. پھر مجھے کہا کہ فروخت کرنے کے بعد اور پھر تجھے بیوی ملے تو بتا وہ کس نے عطا کی, پھر بھی وہ تیرے مقدروں کی ہے. تو مقدر فروخت کر چکا, تو مقدر فروخت کر چکا. اب اگر تجھے بیوی ملے تو پھر بتا کس کی طرف سے ملی. تو نے تو مرشد کے ہاتھ پر اور مرشد کے ہاتھ کے ذریعے سے سلسلے میں خود کو سب کچھ بیعت کر دیا. اب اس بیعت کے بعد جب تو نے سارا کچھ فروخت کر دیا, جب تو فروخت ہو گیا تو تیرے مقدروں میں جو کچھ بھی تھا, جو کچھ بھی ہے, بیوی ہے, بچے ہے, روزگار ہے, ملازمت ہے, عزت ہے, کامیابی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, جو کچھ بھی ہے, سارا کچھ فروخت ہو گیا. سارا کچھ فروخت ہو گیا. کہتے ہیں ہاں بھائی مکمل بیعت جسے کہتے ہیں, کامل بیعت جسے کہتے ہیں نا, کامل بیعت. کامل بیعت میں کہ جنہیں کہتے ہیں کہ پھر تیرا سارا کچھ جو ہے وہ مرشد کے ہاتھ پر اور مرشد کے ہاتھ کے ذریعے سے سلسلے میں فروخت ہو گیا. اگر یہ مقدر کس نے عطا کیا تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نا مقدر میں. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. اللہ نے ہمارا مقدر لکھا, ہمیں تخلیق کیا, پیدا کیا, دنیا میں بھیجا, تو وہ ہمارا مالک و مقدار ہے. لیکن اس نے مقدر ہمیں عطا کر کے یہ احسان کیا ہے کہ جو بیٹے اسے مانتے ہیں وہ ان کو بھی مقدر کا لکھا ہوا دیتا ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے, جو اس کے شریک بناتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے, اور جو شریک بن جاتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. کیونکہ مقدر کو وہ لکھ چکا, وعدہ کر چکا کہ میں کسی کے مقدر میں کٹوتی نہیں کروں گا. قیامت کے دن پھر حساب کتاب ہوگا. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ جب یہ اللہ کا ہی عطا کرتا تھا تو تم نے فروخت کس طرح, کس کے ہاتھ پر کی ہے؟ بتا. مزید گہرائی میں چل کے میں نے کہا جی آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے ذریعے سے سلسلہ مشاہیہ قادریہ میں. تو مجھے کہتی ہے سلسلہ مشاہیہ قادریہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, تیرا سلسلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور مکمل کہاں پہ ہو رہا ہے, ذرا مجھے یہ تو بتا. مجھے کہتے ہیں شجرا پڑھتے ہو؟ میں جی بالکل حضرت شجرا پڑھتا ہوں. کہتے ہیں پھر ذرا بتا. میں نے کہا جی شجرا آپ کے نام مبارک سے شروع ہوتا ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں, پھر آپ کے آگے مرشد ہے جو ہمارے دادا مرشد ہیں. اس طرح سلسلہ چلتا چلتا جو نوشاباد تک جاتا ہے, پھر سلسلہ چلتا چلتا جو غوثباد تک چلتا ہے, پھر سلسلہ چلتا چلتا جو جنید بغدادی تک چلتا ہے, پھر سلسلہ چلتا چلتا حضرت خواجہ سبکت سنگھ تک چلتا ہے. ہر ساری ہستیوں سے ہوتا ہوا سلسلہ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ سے جا ملتا ہے. علی مرتضیٰ سے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے, اور ان کے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ کے ہاتھ سے جا ملتا ہے. کہتے ہیں پھر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں مکمل ہوا؟ میں نے درجہ بتا دیا کہ آپ کے دستے مبارک سے شروع ہوا ہے اور سارے درجوں سے گزرتا ہوا اللہ سے جا جڑتا ہے, اللہ سے جا جڑتا ہے. تو پھر کہنے لگے کہ تم نے فروخت کر دیا خود کو, جو کچھ تیری ملکیت میں تھا, ہے یا ہوگا, یعنی مقدر, کہ تم نے اپنے مقدر ہی فروخت کیے تھے. اور بھئی ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, میں نے تیرا ہاتھ کاٹ تو نہیں لیا. اگر تم نے پورے وجود کو فروخت کیا ہے تو میں نے تجھے رسی باندھ کے اپنے دروازے میں کبھی باندھ دیا. اور یہ تو اندر کے سوتے ہیں, اندر کی حقیقتیں کیا ہے کہ تیری نیت میں, تیرے ارادے میں, تیرے
جرت ہے جو اس کے اندر داخل ہوتا؟ یہ تو کمزوری ہے، یہ تو کمزوری ہے، یہ بیت کے اندر خامیاں ہیں، چاہے لا علمی کے سبب ہیں چاہے ایمان کی کمزوری کے سبب ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اس وجود کے ذریعے سے اپنے جان و مال کے ذریعے سے حقیقت میں مقدر کو فروغ کرتے ہیں، یعنی آپ جو رہنمائی کی ہے کہ ہم جان ہماری، ہاں بھائی جان ہماری زندگی کہاں لکھی ہے؟ مقدروں میں، اور موت بھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مقدروں میں۔ دیکھیے تو مسلمان ہمارا مقدروں میں تقدیر پہ عقیدہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک پوری تقدیر لکھی ہے، زندگی کے آغاز سے لے کے موت تک اسی تقدیر کے اندر بیوی بچے رزق مال خوشیاں غمیاں فائدے نقصان سب کچھ اس کے اندر ہی لکھا ہے۔ مجھے کہا کہ یہ تو نے مقدر ہی فروخت کیا ہے، اصل میں جان و مال کے اندر جو جان و مال تو ظاہر میں سمجھ آنے والی باتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جان اور مال اللہ نے ہماری سمجھ کے مطابق بتایا کہ میں نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال اور جان، ان کے مال اور جان، اور مال اور جان کے پیچھے تو میرا بچہ مقدر ہی چھپا ہوا ہے نا، مقدر ہی چھپا ہوا ہے کہ اصل میں مقدر خرید لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ تو جب ایک مریض بیعت کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ یہی ارادہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو مرشد پاک ہے یہ تیرا نمائندہ ہے، تیرا وکیل ہے، اس کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ تیرے ہاتھ کے ساتھ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ہاتھ کے ساتھ، حضور غوث پاک کے ہاتھ کے ساتھ، حضور نوشہ پاک کے ہاتھ کے ساتھ یہ سلسلہ در سلسلہ جڑا ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جوڑ کر فروخت کر رہا ہوں، اپنے مقدروں کو فروخت کر رہا ہوں۔ پھر مجھے کہا کہ اب اگر تجھے یہ بات لفظوں ابھی تو لفظوں کے اعتبار سے ہے نا کہ لفظوں کے اعتبار سے جب تو نے مقدر فروخت کر دیا، جب تو نے اپنے ازل سے لے کے ابد تک کو، اول سے لے کے آخر تک کو، ذات سے لے کے باطن تک کو، جان اور مال کو، ظاہر میں آ جاؤ کہ ظاہر میں تم نے جب جان اور مال کو فروخت کر دیا تو اس کے پیچھے مقدر ہی چھپے ہوئے ہیں کہ تم نے اپنے مقدر کو فروخت کر دیا، جان کو فروخت کر دیا، مال کو فروخت کر دیا۔ جب تم نے فروخت کر دی اب کیا پیر تجھے کوئی بھی پیر اسی وقت کا پیار مال وصول کر لیتا ہے؟ ہاں بھائی دیکھا آپ نے کہ ادھر بیعت ہوئی ہو اور ادھر پیر صاحب نے پورے مریض کے سارا کچھ اپنے نام کروا لیا ہو، ایسے ہوتا ہے معاشرے میں؟ نہیں نا۔ اور یہ پیر صاحب نے وصول کرتا ہاں بھائی اب اس مریض کو خرید لیا ہے، چلو اس کے اندر آپ پاؤں میں اب سندلی باندھ تو اسے باندھ سے بوگی تو نکل گیا نا، فروخت ہو گیا۔ ایسے بھی دیکھا ہوتا ہے ایسے۔ تو پھر فروخت کیا ہوا؟ نیت فروخت ہو گئی، ارادہ فروخت ہو گیا، اور عقیدہ ایمان فروخت ہو گیا کہ بس پیر و مرشد نے خرید لیا ہے، جس چیز کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے وہ اسی وقت قربان کر دی جائے گی، اسی وقت قربان کر دی جائے گی۔ اصل مالک اب کون ہے؟ پیر و مرشد۔ پیر و مرشد کے ذریعے سے پورا سلسلہ یہ سب میرے مالکان ہیں، اور میرے پاس اب کیا ہے؟ یہ وجود اب کیا ہے؟ پہلے یہ میرا تھا، بیعت کرنے سے پہلے یہ وجود میرا تھا، اور اب میرے اللہ نبی اور میرے مرشد کی امانت ہے، امانت ہے۔ اب یہ اللہ نبی اور مشایخ و مرشد کی امانت ہے، قلب بھی امانت ہے، روح بھی امانت ہے، اور ان کے قبضے میں جو کچھ تھا ہے ہوگا وہ سب کچھ بھی
نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا، ایمان کا طریقہ کار بدل گیا، عقیدے کا رخ بدل گیا، خرید و فروخت جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ڈائریکٹ ازل سے جو مقدر عطا کیا تھا، جب تو نے وہ مقدر دوبارہ اپنے مرشد کے ہاتھ کے ذریعے سے، پورے سلسلے کے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ سلسلہ، ہاں بھائی یہ بات کوئی جانتا کہ نہیں جانتا کہ بیعت کوئی ذاتی طور پہ اٹھ کر آ جائے، جس کا پیچھے کوئی سلسلہ ہی نہ ہو، اور جس کا مرشد بھی نہ ہو، اور جس کا سلسلہ بھی نہ ہو، ہم اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو گے؟ ہمیں کرو گے کہ نہیں؟ تبھی کرو گے نا جب پتا ہوگا کہ یہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اس کو اپنے مرشد نے خلافت دی ہے، مرشد کو اس کے مرشد نے خلافت دی ہے، اور اس کی نسبت کسی مسند ہستیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسی اٹھ کے آگے کہ آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، چاہے کوئی کامل ولایت کا دعویٰ کر لے، چاہے کوئی کامل ولایت جیسی کرامت بھی دکھا لے، لیکن اگر اس کے پیچھے سلسلہ نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں۔ تو کیوں کہ بیعت ہم نے تبھی کرنی ہے بھائی، دوستی الگ ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی بن بھی جائے، بیعت کے بغیر بن سکتا ہے، بن بھی جائے تو، لیکن جب اس کا ہاتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنے ہاتھ کی نسبت کو ہم تک پہنچایا ہے، جب تک ہم اس نسبت کے ذریعے سے جڑ کر نہیں جائیں گے آگے اس ہاتھ ولایت حاصل کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور بیعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو فروغ کرنا اور پھر ولایت حاصل کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو پھر مجھے کہا کہ جب تو نے سارا کچھ فروغ کر دیا تو مالک نہیں رہا، نہ اپنے مقدر کا، نہ اپنے وجود کا، نہ اپنے قلب کا، نہ اپنی روح کا، نہ اپنے مال کا، نہ نیت کا، نہ ارادے کا، نہ اختیار کا، کیونکہ یہ سب کچھ اب تیرے مرشد اور مرشد کے ذریعے سے سلسلہ اور سلسلے کے ذریعے سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فروغ ہو چکا ہے۔ اب تجھے جو ملے گا، اگر تو سمجھے کہ میرا ہی مجھے مل رہا ہے تو پھر سمجھ لے کہ تو بیعت میں خیانت کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور اگر جانے کہ میں نے تو فروغ کر دیا، اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شائع و مرشد کی مرضی ہے کہ جو کچھ مجھے تک پہنچائے تو پھر مجھے اس کی حقیقت کہتے آؤ، اس کی گہرائی کی طرف، اس کی گہرائی کے دوسرے گہرے پہلو کی طرف ہو، اس کی ضرورت کیوں کر تھی، اس کی ضرورت کیوں کر تھی، اور کیوں پیش آئی، اور کیوں ہے۔ اصل سوال تو نے کیا ہی نہیں، مجھے کہتے ہیں اصل سوال تو میں نے تو نے کیا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، اس کی ضرورت کیوں تھی، اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کی ضرورت کیوں رہے گی۔ میں نے کہا ہاں جی حضرت دار ہے، ندانی ہے، ہم علمی بھی ہے، آپ کامل ہیں، یہ تو آپ کے ہی کرم پر سارے رہنمائیاں ہیں، جو کچھ بھی اب تک حاصل کیا ہے وہ آپ کے کرم کرنے اور کروانے کی برکت سے۔ اب اس سوال کا جواب اور اس کی گہرائیاں بھی تو آپ نے ہی کرم کرنی اور کروانی۔ مجھے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس صحابہ نے بیعت رضوان کی، انہوں نے اپنے جان و مال، انہوں نے اپنے مقدرات فروخت کر دیے، اسی طرح جب یہ صحابہ کا سلسلہ بیعت جب شروع ہو گیا تو اللہ نے بھی اس میں خود کو شامل کر لیا کہ محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ہمیں کلمہ جڑ گیا نا، یہاں پہ کلمہ جڑ گیا، بیعت کے پہلے اسے
روح کو اپنی روح سے